don't forget to subscribe the channel and press nearby bell. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब इस्लामिक गाइडेंस हाफिज़ महबूब के प्लेटफॉर्म से आपके सामने तफसीरुल कुरान के सिलसिले के साथ हाज़िर हूँ। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम जो है वो कुरान करीम की तफसीर का भी एक सिलसिला जो है वो रन करते हैं। चुनांचे उसी सिलसिले में आज जो है हम अगली आयत की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको तफसील के साथ बताया था कि सूरह बकरा के अंदर बनी इसराईल का जिक्र जो है वो क्यों है। इजमालन दोबारा दोहरा देता हूँ कि चूँकि मदीना तैयबा के अंदर इस्लाम के जो अव्वलीन मुखातिबीन थे उनमें यहूद भी शामिल थे, और फिर यहूद जो थे वो पढ़े लिखे शुमार होते थे, तो इसलिए जो है उनको बतौर ख़ास जो है मुखातब किया जा रहा है। और फिर जब उनको मुखातब किया जा रहा है तो यहाँ से उन पर जो अल्लाह जल्ल शानुहु ने जो है वो इनामात किए हैं उनका बतौर ख़ास तज़किरा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को कोई बात कहें और वो बात न माने तो फितरी तौर पर ज़ाहिर है आप उसको यही कहेंगे कि देखो कि मैंने तुम पर वो एहसान किया, मैंने तुम पर या तुम्हारे आबा व अजदाद पर वो एहसान किया, तो कम से कम आप उसकी ही लाज रख लें, उसकी ही शर्म कर लें। तो इसलिए इन आयात के अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु ने बनी इसराईल पर किए जाने वाले अपने इनामात का जो है बड़ी तफसील के साथ जो है वो तज़किरा किया है कि बनी इसराईल को एहसास हो कि जब अल्लाह ताला की हम पर इतनी नवाज़िशें हैं तो अब हमें भी जो है उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो ईमान लाना चाहिए। चुनांचे उस तनाजुर में ये आयात हैं। तो बनी इसराईल पर जो अल्लाह ताला के इनामात हुए हैं उनका बतौर ख़ास इन आयात के अंदर जो है वो तज़किरा है। फरमाया कि या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराईल याद करो मेरे एहसान जो मैंने तुम पर किए। व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, और इसको कि मैंने तुमको बढ़ाई दी तमाम आलम पर। तो बनी इसराईल पर कौन कौन से एहसानात, कौन कौन से इनामात हुए, इनकी एक लंबी तफसील है, लंबी फहरिस्त है, इसका जो है आगे इसके साथ साथ जो है वो तज़किरा हो रहा है। इजमालन आपने सुन ही रखा होगा कि कभी बनी इसराईल पर जो है वो मन्नो सलवा नाज़िल हुआ, कभी बनी इसराईल के ऊपर जो है अल्लाह जल्ल शानुहु ने जो है वो मैदान तियाह के अंदर जो है वो बादल साया फगन किए, कभी अल्लाह जल्ल शानुहु ने उनके लिए समुद्र में से जो है वो रास्ता पैदा किया, कभी अल्लाह ताला ने उनके लिए जो है वो ज़मीन से अगर उन्होंने पानी की शिकायत की, पानी मांगा तो 12 चश्मे जो हैं वो जारी फरमा दिए। तो एक लंबी फहरिस्त है, मैं इसको यहाँ इसलिए जो है वो इजमालन इसकी तरफ इशारा करके गुजर रहा हूँ कि आगे इन सब बातों का जो है वो तफसील के साथ तज़किरा आएगा और इंशाअल्लाह ताला अपने अपने मकाम पर हम उनका तफसील के साथ जो है वो तज़किरा करेंगे। रही ये बात वअन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, जी हाँ, कि मैंने तुमको तमाम आलमीन पर जो है वो फजीलत दी। तो ये अपने वक्त के एतबार से भी हो सकता है कि अपने वक्त के अंदर यकीनन वो तमाम आलमीन पर जो है वो फजीलत याफ्ता थे, और इस हवाले से तो फिर मुस्तकिल तौर पर है ही है कि बनी इसराईल के अंदर से ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद के अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु ने जो है वो पैगम्बर मबऊस फरमाए हैं। वत्तक़ू यौमन ला तज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअ, और डरो उस दिन से कि काम ना आए कोई शख्स किसी के कुछ भी। जी हाँ, तो इस दिन से मुराद क़यामत का दिन है कि इस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो दुनिया में तो यही दस्तूर होता है कि अगर आप किसी मुश्किल के अंदर हैं तो आपका भाई, आपका वालिद, आपका कोई भी करीबी रिश्तेदार जो है आप उससे तवक्को भी रखते हैं और वो भी अपना अखलाकी फ़र्ज़ समझता है कि वो आपके काम आए। लेकिन क़यामत का दिन जो है उसके बारे में अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान करीम में फरमाता है कि यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। फरमाया कि वो दिन ऐसा दिन होगा कि उस दिन इंसान जो है वो अपने भाई से भी भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि, और अपनी माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा, व साहिबतिहि व बनीहि, अपनी बीवी से भी भागेगा, अपनी औलाद से भी भागेगा। ये कहीं ये मुझसे कुछ मांग बैठे। यानी उस दिन नफ्सी नफ्सी का आलिम होगा, हर शख्स को जो है वो अपनी पड़ी होगी, तो कोई किसी के उस दिन जो है वो काम नहीं आए।
اگما ولا يقبل منها شفاعہ، اور قبول نہ ہوگی اس کی طرف سے کوئی سفارش یا کوئی شفاعت۔ جی ہاں، تو دنیا میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو اس کا کوئی عزیز، اس کا کوئی جاننے والا اس کی جا کر جو ہے وہ شفاعت کر دیتا ہے، لیکن قیامت کے اندر، قیامت کے دن جو ہے یاد رکھیے گا کوئی کسی کی جو ہے وہ شفاعت بھی نہیں کرے گا۔ ہاں یہاں استثناء موجود ہے، استثناء یعنی یہ آیت جو ہے یہ براہ راست اسی مفہوم کے ساتھ ہی تو یہ کفار کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، کہ اس دن جو کفار ہوں گے، کوئی کتنی بڑی بھی سفارش کوئی کافروں کے بارے میں کرے تو کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی، قبول تو کیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، آپ کو معلوم ہی ہے کہ کون ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ شفاعت یا سفارش کی جرت بھی کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ تو کفار کے حوالے سے تو یہ آیت جو ہے اپنے الفاظ یا جو اس کا براہ راست مفہوم میں سمجھ میں آ رہا ہے اسی طرح سے ہے۔ اس میں استثناء جو ہے وہ اہل اسلام کا ہے، مسلمانوں کا ہے، کہ جو مسلمان ہیں، جو اہل اسلام ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طرح سے جو حفاظ قرآن ہیں، جیسے آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ حافظ قرآن جو ہے وہ بھی جو ہے اپنے والدین کی جو ہے وہ سفارش جو ہے وہ کرے گے۔ اس طرح سے درجہ بدرجہ جو ہے اہل ایمان جو ہے اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ شفاعت کی اہل ایمان کے حق میں، یعنی اہل ایمان کو اہل ایمان کے حق میں جو ہے وہ شفاعت کی اجازت دے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ۔ جی، تو دنیا میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا تاوان ادا کر دیں، اتنا جرمانہ دے دیں تو آپ کی غلطی یا یہ سزا جو ہے، یہ قید جو ہے یہ معاف کر دی جائے گی۔ لیکن فرمایا کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس دن جو ہے اس کی طرف سے کوئی معاوضہ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا۔ تیسرے پارے کی آخری آیت سے پہلے آیت ہے غالباً، یا آخری آیت ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دن جو ہے زمین کے برابر جو ہے وہ سونا بھی دے دے، ہاں ایک شخص کہے، ایک گرفتار آدمی کہے کہ یا اللہ یہ اتنا سونا میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس سے یہ کائنات جو ہے وہ بھر دی گئی ہے، فرمایا کہ لا، اتنا سونا بھی جو ہے اس دن اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کو پہنچے، یعنی کوئی ان کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ آیت بھی جو ہے براہ راست تو ظاہر ہے کفار کے حق میں ہے، لیکن اہل ایمان جو ہے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی نصرت سے وہ جو ہے وہ فیض یاب ہوں گے۔ تو یہ ایک اجمالی آیت تھی۔ اس کے بعد اب باقاعدہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آگے جو ہے وہ بنی اسرائیل پر ہونے والے اللہ جل شانہ کے جو انعامات ہیں ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے ضمیر کو جوڑا جائے کہ دیکھو کہ میں نے تم پر کتنے بڑے بڑے انعامات کیے، لیکن تم صلہ میں کیا کر رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرتے ہو، لوگوں کو بھی جو ہے وہ کفر کی طرف راغب کرتے ہو۔ ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ چنانچہ ان انعامات میں سے پہلا انعام جو ہے اب اس کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب۔ وہ عذاب کیا تھا؟ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ تو جی ہاں، یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا جو ہے وہ میری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ دستور بنا لیا کہ بنی اسرائیل کے اندر سے جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو وہ ذبح کرا دیتا تھا، اور جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ رکھ لیتا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ کتنا بڑا عذاب تھا بنی اسرائیل پر کہ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر وہ پیدا ہوئے۔ یہ انشاءاللہ تعالی ان کا مفصل واقعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر ہوگا جب اپنے مقام پر آئے گا۔ یہ سورہ قصص کے اندر 20ویں پارے میں ان کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ تو فی الحال مطلب یہ کہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے، وہ بڑے ہوئے اور جوان ہوئے، اور بالآخر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے بنی اسرائیل کو
اتنے بڑے ظلم سے کہ ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح کیا جاتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اتنے بڑے ظلم سے ان کو نجات ملی۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا اور کہا کہ ذرا اس کو یاد کرو۔ آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے پھاڑ دیا تمہاری وجہ سے دریا کو، وَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر بچا دیا ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبا دیا فرعون کے لوگوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ جی ہاں، یہ بھی اسی پس منظر کے اندر ہے کہ جب بالآخر یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان دا اینڈ میں آپ کو یہ چیزیں جو ہیں ایک سٹوری کی صورت میں، ایک کہانی کی صورت میں جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، اس سے ان چیزوں کی تفہیم اور بھی آسان ہو جائے گی۔ فی الحال آپ آیات کے ساتھ ساتھ سمجھتے چلے جائیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے تو آگے بحر احمر جو ہے وہ حائل تھا، تو جبکہ پیچھے سے جو ہے وہ فرعون بھی جو ہے وہ اپنی فوجوں کے ساتھ جو ہے تعاقب میں چلا آ رہا تھا، بلکہ قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ ہم کیا کریں، آگے سمندر ہے، پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا جو ہے وہ سمندر کے اوپر مار۔ جی، تو وہ حکم الہی جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے وہ سمندر کے اوپر مارا تو 12 راستے اس کے اندر سے جو ہے وہ بن گئے۔ جی ہاں، قرآن کریم کے سورہ شعراء کے اندر ہے کہ وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہ وہ پانی جو تھا وہ 12 پہاڑوں کی صورت میں، یعنی جس طرح سے ایک پہاڑ ہوتا ہے یہ اونچا اونچا اونچا، کہ وہ جیسی لہریں تھیں ایسے ہی جم گئیں۔ 12 جو ہے وہ صاف شفاف قسم کے راستے جو ہے وہ بن گئے، اور اس طرح سے بنی اسرائیل جو تھے وہ ان راستوں کے اندر سے جو ہے بڑی آسانی سے گزر گئے۔ اور فرعون جو تھا جب اس نے وہ راستے دیکھے تو اس نے سمجھا کہ یہ راستے جو ہیں یہ جب بنے ہوئے ہیں تو میں بھی ان میں سے گزر جاتا ہوں، تو وہ اسی طرح سے تعاقب کرتا ہوا اپنے لشکر کے ہمراہ پیچھے پیچھے جو ہے سمندر میں داخل ہوا ان راستوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب فرعون وہاں پہنچا اور بنی اسرائیل جب کہ وہاں سے نکل چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے وہ سمندر کو حکم دیا کہ اسی طرح سے بہنا شروع کر دے جس طرح سے پہلے بہتا تھا، جس کے نتیجے میں تمام آل فرعون جو تھے وہ ہلاک ہو گئے، وہ اس میں ڈوب کر مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام تھا، تو اس کا بھی یہی تقاضا ہے، ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان لاتے، نہ کہ آپ کا کفر کرتے۔ اگلی آیت وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بچھڑا بنا لیا موسیٰ کے بعد اور تم ظالم تھے۔ جی ہاں، اس کا قصہ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے نجات دے دی، ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اور یہ بحفاظت جو ہے بحر احمر کو عبور کر کے اس طرف آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو حکم دیا کہ اب آپ کو ظاہر ہے زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق بسر کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کہا کہ آپ طور پہ تشریف لائیں اور آپ کو وہاں جو ہے وہ تورات عطا کی جائے گی۔ ظاہر ہے شریعت ایک کتاب کی صورت میں ہی ہوگی، تو آپ کو وہ تورات عطا کی جائے گی، ایک کتاب دی جائے گی، اور آپ کی قوم جو ہے اس تورات اور اس شریعت کے مطابق جو ہے اپنی زندگی بسر کرے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بحکم الہی تورات لینے جو ہے وہ کوہ طور پر چلے گئے، پہاڑ پر، اور پیچھے سے حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ ان کے بھائی تھے ان کو جو ہے وہ اپنا نمائندہ بنا کر۔ چنانچہ وہاں اللہ جل شانہ نے جو ہے 30 اور پھر اس میں 10 جو ہے اور اضافہ ہوا، 40 دن تک جو ہے ان کو جو ہے وہ محو عبادت رکھا۔ اس کا تذکرہ اپنے مقام پر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ پہلے 30 دن تھے، پھر ان کو بڑھا کر جو ہے وہ 40 دن کیا گیا۔ تو وہ 40 دن جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ محو عبادت رہے، اور جس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے ان کو جو ہے وہ تورات دی۔ لیکن پیچھے سے کیا ہوا؟ پیچھے سے یہ ہوا کہ قوم میں سے جو ہے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو بھول گئے ہیں، وہ جس خدا کی بات کرتے ہیں خدا وہ نہیں، خدا تو کوئی اور ہے، اور وہ اور کون ہے؟ وہ ایک بچڑا ہے۔ جی ہاں،
وہ ایک سامری نامی شخص تھا. اس کا ذکر بھی، اس کی تفصیل اور اس کا تعارف اور اس کی حقیقت جو ہے انشاءاللہ تعالی اس لیکچر کے اینڈ کے اندر جو ہے، یا پھر سورہ طٰہٰ جہاں اس کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہے 16ویں پارے میں، وہاں کروں گا. تو بہرحال فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ ایک شخص تھا سامری نامی، جس شخص نے جو ہے یہ آئیڈیا دیا کہ خدا جس کی موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں وہ نہیں، خدا تو یہ ہے. اور وہ اس نے کیا کیا، اس نے کچھ زیورات تھے بنی اسرائیل کے پاس، تو اس نے وہ زیورات کو جو ہے پگھلایا، پگھلانے کے بعد جو ہے ایک بچڑا جو ہے وہ بنایا اور کہا کہ یہ ہے تمہارا خدا، اس کی عبادت کرو. اس طرح سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بچڑے کی جو ہے وہ عبادت کرنا شروع کر دی، اپنی جانوں پر جو ہے یہ ظلم کیا. اب اس کے اندر انعام کا پہلو کیا ہے؟ انعام کا پہلو اگلی آیت کے اندر ہے کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. تو اللہ جل شانہ نے ان کا یہ بڑا ظلم جو ہے، یہ بڑا قصور جو ہے، یہ بھی معاف کر دیا. اور اس معافی کا جو ہے تذکرہ اس آیت کے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ آتَيْنَا، اس سے پہلے ایک اور آیت بھی ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یاد کرو کہ جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب یعنی تورات، والفرقان اور حق و ناحق سے جدا کرنے والے احکام، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پر جو ہے وہ چلتے چلے جاؤ، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ. تو یہ بھی درمیان میں اس یعنی یہ جو بچڑے کا قصہ ہے، اس کے درمیان اللہ جل شانہ نے اپنے دو انعامات کا بھی جو ہے تذکرہ کیا کہ دیکھیے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ایک کتاب دی، تورات دی، ایک دستور حیات دیا. اس کے حوالے سے میں سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہماری ہسٹری کے اندر جو آئین کا جو تنازع ہے وہ کتنی شدت اختیار کرتا رہا، حتیٰ کہ اس وقت ہمارا جو 73 کا جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہی ہمارے پاس جو ہے ایک موجود ہے. وہ کتنی مشکل سے بنا اور وہ کتنی مشکل سے جو ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے. اہل علم حضرات سے یہ چیز چھپی ڈھکی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کیا کہ ان کو جو ہے ایک دستور حیات تورات کی شکل کے اندر جو ہے وہ عطا کیا. اور والفرقان، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے وہ دو بڑے معجزے ہیں کہ آپ کے پاس ایک عصا تھا اور اس سے جو ہے مختلف قسم کے جو ہے معجزے جو ہے وہ ظہور پذیر ہوئے. کبھی وہ موسیٰ وہ اژدہا جو تھا وہ کبھی فرعون کے دربار کے اندر جو ہے وہ ایک اژدہا کی جو ہے وہ بنا اور اس نے جو ہے وہ فرعونیوں کی ساری رسیاں جو تھیں، ان کا تذکرہ جو ہے انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر جو ہے وہ آتا چلا جائے گا. اس نے وہ نگل لی. اسی طرح سے کبھی اس عصا نے جو ہے وہ اس کی ضرب جو ہے، جب اللہ نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر مارو، اس میں سے جو ہے وہ 12 جو ہے وہ چشمے نکلے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس فرقان کا حصہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو نعمتوں کا جو ہے وہ درمیان میں تذکرہ کیا. اس کے بعد پھر اب اسی بچڑے کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے تم نے ظلم کیا اور ہم نے جو آگے سے آپ کو کس طرح سے جو ہے آپ کا یہ جو ہے ظلم اور یہ جرم جو تھا یہ بھی معاف کر. انشاءاللہ اس کا مفصل تذکرہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں کیا جائے گا. اس وقت تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس التماس کے ساتھ کہ اگر کسی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ پریس کر لے. اللہ حافظ. Thanks for watching Islamic Guidance with Nafi Mahbub.